अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। ये नाकाबिले फरामोश और इबरतनाक हादसा नोरेम्बर्ग के पुराने किले में पेश आया था। मैं जिस ज़माने का जिक्र कर रहा हूँ उस ज़माने में नोरेम्बर्ग का ये पुराना किला सियाहों के लिए कुछ ज़्यादा कशिश न रखता था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि जर्मनी के उस दूर अफ्तादा और बहुत पुराने शहर तक पहुँचने की सहूलतें कुछ ज़्यादा न थीं और बहुत कम लोग ऐसे थे जो दूर दराज का सफ़र तय करके सैकड़ों मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद नोरेम्बर्ग पहुँचते थे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नोरेम्बर्ग को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। उन दिनों मेरी शादी हुए 2 ही हफ्ते गुजरे थे और हम मियाँ बीवी यूरोप के कई मुल्कों की सैर करते हुए एक रोज़ फ्रैंकफर्ट के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो हमारी मुलाकात हुजेस्पेन से हुई। वो खूबसूरत नौजवान नहायत बातूनी और मस्खरेपन की हद तक हंसमुख अमरीकी सयाह था जिसने जल्द ही हमसे गहरी दोस्ती कर ली। हुजेस्पेन की बातें बड़ी दिलचस्प होती। वो अपनी बहादुरी और सियाहत के ऐसे ऐसे अजीब किस्से बयान करता कि हैरत होती थी। बाद में हमें एहसास हो गया था कि वो झूठ बोलने के फ़न में अपना सानी नहीं रखता। नोरेम्बर्ग का किला देखने की तजवीज़ भी उसी ने पेश की थी। मेरी बीवी एमिलिया को ऐसी इमारतें देखने का शौक था, इसीलिए वो फ़ौरन आमादा हो गई। नोरेम्बर्ग दरियाए पैकनीस के दोनों किनारों पर आबाद है। एक हिस्सा पुराना शहर कहलाता है और दूसरा हिस्सा नया शहर। शहर का ये हिस्सा ज़्यादातर पहाड़ों के ऊपर आबाद है और इसी मुकाम पर सुर्ख पत्थरों का बना हुआ वो अजीम शान किला वाक़ है जिसके एक कमरे में ये इबरतनाक हादसा पेश आया जो मैं आगे चलकर आपको बयान करने वाला हूँ। चूँकि ये किला सबसे ऊंची चट्टान पर तामीर किया गया है इसलिए इसकी फसील से शहर का नज़ारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। किले की फसील के साथ एक बहुत गहरी खाई है। मुझे बताया गया था कि इस किले में मौजूद एक कमरे में मुजरिमों को जब अजियतें दे देकर हलाक किया जाता तो उसके बाद लाशों को खाई में फेंक दिया जाता था। किले की फसील के साथ बड़े बड़े गुंबद बने हुए थे। उन गुंबद के नीचे किले का सबसे अहम कमरा बना हुआ था जिसे ख़ास तौर पर देखने के लिए यहाँ हम आए थे। ये वो कमरा था जो सैकड़ों आदमियों की जानें ले चुका था। इसी कमरे में वो अजीबोगरीब मशीनें रखी हुई थीं जिनकी मदद से इंसान सदियों से अपने ही जैसे इंसानों पर जुल्म, अज़ियत और अजाब के तरीके आजमाता चला आया है। यहाँ बादशाह मुजरिमों को ऐसी हौलनाक सजाएं देते थे कि आज भी उन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने फैसला किया कि पहले पूरे किले की सैर कर लें और फिर इस हैबतनाक कमरे को सबसे आखिर में देखेंगे ताकि हमारी तबीयत पर नाखुशगवार असर कम से कम ही हो। इसी दौरान हम तीनों ज़रा आराम के लिए फसील के करीब जा खड़े हुए और झुककर खाई में लगे हुए फूलों के तख्तों और दरख्तों को देखने लगे। किले की सैर करते करते हम लोग थक गए। अब कुछ देर आराम करना चाहते थे मगर वहाँ बैठने की कोई जगह न थी। दफतन मेरी बीवी ने उंगली से एक जानिब इशारा किया और हमने झुककर उधर देखा तो एक दिलचस्प तमाशा नजर आया। स्याह रंग की एक बड़ी बिल्ली जिसकी खाल धूप में खूब चमक रही थी फसील के ऐन नीचे धूप में आराम से लेटी थी और उसका बच्चा जिसका रंग भी स्याह था करीब ही खेल रहा था। बिल्ली अपनी लंबी दुम हिलाती और बच्चा उसकी तरफ झपटता। कभी वो दुम पर पंजा मारता, कभी उसे अपने मुंह में दबा लेता और फिर जोर लगाकर अपनी माँ को घसीटना चाहता। बिल्ली अपने पाँव को हिलाकर बच्चे को आहिस्ता से परे धकेल देती और दुम जोर जोर से हिलाने लगती। उस पर बच्चा और जोश में आकर उछलने कूदने लगता। गालिबन उसे इस खेल में बड़ा मज़ा आ रहा था। चंद मिनट तक हम तीनों निहायत दिलचस्पी से ये तमाशा देखते रहे। फिर यकायक अमरीकी नौजवान ने करीब पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और हंसकर बोला, ज़रा देखना, मैं आप लोगों को एक और दिलचस्प खेल दिखाता हूँ। मैं ये पत्थर इनके करीब फेंकता हूँ, फिर ये दोनों हैरान हो जाएंगे कि पत्थर कहाँ से आन गिरा। अरे ये क्या गज़ब करते हो तुम, मेरी बीवी ने उसे रोकते हुए कहा। वो डर जाएंगे, क्यों उनका मजाक किरकिरा करने की फिक्र में हो। मैडम आप कतन ना घबराइए, ये खेल और दिलचस्प बन जाएगा। अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी, मगर खुदा के लिए ज़रा एहतियात से पत्थर फेंकना, कहीं तुम उस प्यारे से नन्हे बच्चे को ज़ख्मी न कर दो। आप ख्वामखा डरती हैं मैडम, क्या मैं बच्चा हूँ जो ऐसी बेहतियाती करूँगा। मैडम मैं तो ऐसा रहमदिल आदमी हूँ कि मैंने आज तक किसी चूंटी को भी नहीं मारा, लेकिन शेर और चीते हलाक करते रहे हो। मैंने लुकमा दिया। वो कहका लगाकर हंसा और अपना हाथ बढ़ाकर पत्थर नीचे फेंक दिया। आह वो मनहूस लम्हा,
جب اس امریکی نے پتھر نیچے پھینکا، جو کہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا کیونکہ ہوا کے زور سے وہ وزنی پتھر تیزی سے نیچے گیا اور بلی کے معصوم بچے کے سر پر جا لگا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بلی کے بچے کا سر پھٹ گیا اور بھیجا باہر نکل آیا۔ چند سیکنڈ تک تڑپنے کے بعد وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اب ہم تینوں آنکھیں پھاڑے بلی کے بچے کی لاش کو دیکھ رہے تھے، جو چند ثانیے پیشتر زندگی اور حسن کا بہترین تصویر تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس غیر متوقع حادثے نے میرے جسم کو بھی سرد کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں بیکار ہو گئیں۔ یہی حال میری بیوی اور امریکی نوجوان کا تھا، بلکہ میری بیوی کا تو خوف کے مارے چہرہ بھی سرد پڑ گیا تھا۔ پتھر گرتے ہی سیاہ بلی نے نظر اٹھا کر ہماری جانب دیکھا۔ خدا کی پناہ، اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں یکدم انگاروں کی مانند سرخ ہو گئیں اور اس کا جبڑا بھیانک انداز میں کھل گیا۔ اس نے شعلہ بار نگاہیں حجسپین پر جما دیں۔ میرے بدن میں دہشت سے تھرتھری چھوٹ گئی اور میری بیوی تو تقریباً غش کھا کر میرے اوپر ہی آن پڑی۔ سیاہ بلی نے پلٹ کر اپنے تڑپتے ہوئے بچے کی جانب دیکھا، جو جان کنی کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور سر پر سے سرخ سرخ خون کی نکلتی ہوئی پتلی سی دھار نے اس کا سارا جسم لت پت کر دیا تھا۔ بلی کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی اور نہایت محبت سے اپنے مرے ہوئے بچے کا جسم چاٹنے لگی۔ اس کا جبڑا اپنے بچے کے تازہ خون میں بھر گیا، اور جب اس نے منہ کھولا تو اس کے لمبے سفید چمکتے ہوئے دانت دیکھ کر میرا کلیجہ بھی حلق میں آ گیا۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے ناخن بھی پوری طرح باہر نکلے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ جوش اور انتقام کا ایسا نمونہ بن گئی تھی کہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ چند لمحے تک وہ نہایت غضب آلود اور نفرت انگیز نظروں سے امریکی کو دیکھتی رہی، اور پھر پوری قوت سے دوڑتی ہوئی آئی اور قلعے کی پتھریلی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے حلق سے اب راہٹوں اور چیخوں کی دلدوز آوازیں نکل رہی تھیں۔ بلی کا یہ غیظ و غضب اور نفرت کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ امریکی نوجوان کی بوٹیاں اڑا دے۔ اس خوفناک شکل اور غرانے چیخنے اور سفید دانت دکھانے کا انداز اتنا ڈراؤنا تھا کہ میری بیوی اسے برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ اب اسے ہوش میں لانا بھی میرے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ بلی بار بار دوڑتی ہوئی آتی اور قلعے کی سنگین اور غیر ہموار دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتی، مگر ہر مرتبہ پیٹھ کے بل نیچے گر جاتی۔ تاہم اس کے جوش و خروش میں اب اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ اس کوشش میں ناکام ہو کر نیچے گری تو اپنے مرے ہوئے بچے پر جا پڑی اور بلی کا سارا جسم خون میں لت پت ہو گیا۔ امریکی وہیں کھڑا بلی کی ان حرکات کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کے لیے یہ بھی ایک پرلطف تماشا تھا۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کو وہاں سے ہٹا کر ذرا فاصلے پر ایک جگہ سائے میں لے گیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ چند منٹ بعد امیلیا ہوش میں آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے خوف کے آثار نمایاں تھے۔ امیلیا کو وہیں چھوڑ کر جب میں دوبارہ دیوار کے قریب گیا تو حجسپن نے کہا، میں نے دنیا میں ایک سے ایک خوفناک درندے دیکھے ہیں، مگر جس وحشی پن کا مظاہرہ سیاہ بلی کر رہی ہے یہ میرا پہلا مشاہدہ ہے۔ بلی نے 15 یا 20 مرتبہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، اور ایک بار تو وہ کافی اوپر آ گئی کہ پیر پھسل جانے کے باعث دھڑام سے نیچے گر گئی۔ یقیناً اسے سخت چوٹ لگی تھی، لیکن بلی نے اس چوٹ کی کوئی پرواہ نہ کی اور نئے ولولے کے ساتھ دوبارہ دوڑتی ہوئی آئی اور دیوار پر چڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر امریکی نے کہا، اس جانور کی ہمت پر آفرین ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے دیوار پر چڑھ کر ہی دم لے گی، مگر افسوس کہ وہ یہاں کبھی نہیں پہنچ سکے گی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا غصہ سرد پڑ جائے گا نا تو وہ اس حادثے کو بھول جائے گی۔ افسوس، مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ پتھر اس بچے کو لگ جائے گا۔ یہ حادثہ بالکل اتفاقیہ ہوا ہے، ورنہ میری نیت اسے ہلاک کرنے کی نہ تھی۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس بچے میں دوبارہ جان نہیں ڈالی جا سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی بلی نے بھی دیوار پر چڑھنے کی کوشش ترک کر دی اور وہیں بیٹھ کر اپنی غضبناک نظروں سے اوپر دیکھنے لگی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کرنل، مجھے افسوس ہے کہ اس حادثے نے آپ کو ذہنی کوفت میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی بیوی نے تو اس کا بہت ہی زیادہ ناگوار اثر قبول کیا ہے، مجھے تو ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس جگہ جہاں میری بیوی آرام سے لیٹی تھی گیا۔ میڈم، کیا آپ مجھے معاف نہ کریں گی؟ یقین کیجیے اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔
بلی کے بچے کی قسمت میں اسی طرح مرنا لکھا تھا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اسے بھول جائیے۔ چلیں قلعے کی باقی چیزیں جا کر دیکھتے ہیں۔ ہم تینوں ادھر سے گزرتے ہوئے جب فصیل کے قریب آئے تو غیر ارادی طور پر ہم نے نیچے جھانکا۔ سیاہ بلی اسی طرح بیٹھی اوپر دیکھ رہی تھی۔ جو ہی امریکی کا چہرہ اسے نظر آیا، اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی۔ اس کے دونوں پنجے اس انداز میں باہر نکلے ہوئے تھے جیسے وہ امریکی کا منہ نوچ لینا چاہتی ہو، مگر وہ حسب معمول پھر نیچے جا پڑی۔ 60 فٹ اونچی دیوار پر چڑھنا بلا شبہ بلی کے لیے ایک ناممکن بات تھی۔ امریکی نے اب خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلی کو مخاطب کیا۔ پیاری بلی، مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر تمہارے بچے کو نہیں مارا۔ میں تو دراصل تمہارا کھیل اور دلچسپ بنانا چاہتا تھا۔ اب یہ اتفاق تھا کہ پتھر تمہارے بچے کو جا لگا اور وہ مر گیا۔ باخدا اس میں میرا ذرا بھی قصور نہیں۔ اب تم دیوار پر چڑھنے کی کوشش چھوڑ کر بچے کے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ جاؤ، شاباش۔ امیلیا ایک بار پھر بلی کو دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگی اور اس نے نوجوان سے کہا، ہو جسپن، تم اسے مذاق نہ سمجھو۔ بلی کا ارادہ فاسد ہے۔ وہ اگر یہاں ہوتی تو تمہیں ضرور مار ڈالتی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے نفرت اور حقارت نظر آ رہی ہے۔ میڈم، آپ مجھے شیر دل ہو جسپن کو اس حقیر بلی سے ڈراتی ہیں جس نے نہ جانے کتنے درندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ بلی میرے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میں چاہوں نا تو نیچے جا کر آپ کے سامنے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ ہو جسپن یہ کہہ کر کہکہا لگانے لگا۔ بلی نے جب ہو جسپن کا کہکہا سنا تو اس میں دفتن ایک عجیب تغیر رونما ہوا۔ اس کا سارا جوش اور غضبناک لہجہ ختم ہو گیا اور وہ پرسکون دکھائی دینے لگی۔ اس نے پھر ہو جسپن کی طرف ایک بار دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس طرف گئی جہاں اس کا بچہ مرا پڑا تھا، اور پھر زبان نکال کر بچے کا جسم چاٹنے لگی۔ واقعی بلی تمہیں دیکھ کر اب ڈر گئی ہے۔ دراصل اس نے تمہاری آواز سن کر اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ شخص تو بہت بڑی بلا ہے، اس سے نمٹنا آسان کام نہیں، میں نے ہو جسپن کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد جب ہم نے نیچے جھانکا تو یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ سیاہ بلی بھی اسی جانب چلی جا رہی ہے جدھر ہم جا رہے تھے۔ اس نے منہ میں اپنے مردہ بچے کو دبا رکھا تھا، لیکن چند لمحے بعد جب ہم نے دوبارہ دیکھا تو مردہ بچہ اس کے اب منہ میں نہ تھا۔ بلی نے شاید اسے کسی جگہ چھپا دیا تھا۔ اسے پراسرار انداز میں تعقب کرتے دیکھ کر امیلیا پر پھر خوف طاری ہونے لگا۔ اس نے امریکی کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی، مگر وہ بے پرواہی سے ہنسا اور کہنے لگا، میڈم، آپ کو اس بلی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ ہمارے پیچھے آتی ہے تو آنے دیجیے، بھلا وہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اور فرض کیجیے اگر اس کا ارادہ مجھے نقصان پہنچانے کا ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے اس کا خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کمر سے بندھا ہوا پستول نکالا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ایک بلی کو مارنے کے جرم میں چند منٹ کے لیے پولیس مجھے پکڑ لے گی، وہ تھوڑا مجھے پھانسی پر لٹکائیں گے۔ امیلیا نے اسے پستول نکالنے سے روکا، ورنہ وہ ضرور بلی پر گولی چلا دیتا۔ ہو جسپن نے ایک بار پھر نیچے جھانکا تو بلی اسے دیکھ کر گھرائی اور پھر جلدی سے ایک پتھر کی آڑ میں ہو گئی۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ بلی کے یوں دبک جانے پر ہو جسپن نے فخریہ انداز میں امیلیا کی جانب دیکھا اور کہا، دیکھا میڈم آپ نے، یہ شریر بلی اب مجھ سے ڈرنے لگی ہے۔ میرا خیال ہے اسے یہاں سے لوٹ کر اپنے مردہ بچے کی حفاظت کرنی چاہیے، کہیں دوسری بلیاں اسے ہڑپ نہ کر لیں۔ جاؤ خالہ بلی، یہاں سے ٹل جاؤ، ورنہ میرا پستول خواہ چل جائے گا۔ امیلیا جلدی سے ہو جسپن کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ کر آگے لے گئی، لیکن جاتے جاتے بھی اس امریکی نوجوان نے نیچے جھانک کر بلی سے چند مزاحیہ فکرے کہہ ہی دیے۔ اچھا، الوداع خالہ بلی، میں تم سے معذرت کر چکا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے بچے کو نہیں مارا۔ بہرحال تم اب اس حادثے کو فوراً ہی فراموش کر دو۔ جلدی ہم قلعے کی اندرونی دلچسپیوں اور عجائبات کو دیکھنے میں اس قدر محو ہو گئے کہ تھوڑی دیر پہلے جس ناخوشگوار حادثے نے ہمیں حیران پریشان کر دیا تھا اس کی یاد بھی باقی نہ رہی۔ پھرتے پھراتے آخرکار ہم قلعے کی سب سے زیادہ مشہور اور ہیبت ناک جگہ پر پہنچ ہی گئے، جہاں 900 سال پیشتر مجرموں اور جاسوسوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا جاتا تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے کے عمر رسیدہ چوکیدار نے ہمارا استقبال کیا۔ وہ عرصے دراز سے اس کمرے کا چوکیدار تھا اور یہاں رکھی ہوئی ہر شے کے متعلق اس کی معلومات حیران کن تھیں۔
جب ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تو ماحول کی تاریکی اور اس میں رکھی ہوئی عجیب اور پراسرار مشینوں اور ہتھیاروں نے ہمارے اعصاب پر برا اثر ڈالا۔ یہ گنبد نما کمرہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اوپر کے حصے میں جانے کے لیے چند سیڑھیاں طے کرنی پڑتی تھیں۔ ہم نے پہلے نچلے کمرے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ غور سے دیواروں کا معائنہ کرنے پر ہم نے بڑے بڑے سیاہ دھبے دیکھے۔ وہ دھبے اصل میں خون کے تھے، ان لوگوں کا خون جن کو کسی جرم یا جاسوسی کے شک میں پکڑ کر اذیتیں دی جاتی تھیں۔ چند لمحے بعد ہمیں ایسے احساس ہونے لگا جیسے ان بدنصیب لوگوں کے چیخنے اور کراہنے کی ہمیں آوازیں سنائی دے رہی ہوں۔ امیلیا کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کمرے کے ماحول سے ڈر رہی ہے۔ ہم بہت جلد گھبرا کر اس وحشتناک جگہ سے نکل آئے۔ چوکیدار اب ہمیں اوپر کی سیڑھیوں کے ذریعے دوسرے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ جو ہی ہم اس کمرے میں داخل ہوئے، دہشت کی ایک نئی لہر ہمارے جسموں میں دوڑ گئی۔ اس کمرے کا ماحول تو نچلے کمرے کے ماحول سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ ہم نے ان اذیت دینے والی مشینوں اور دیواروں پر لگے ہوئے سینکڑوں قسم کے ہتھیاروں کے کہکوں کی آوازیں بھی سنی۔ بوڑھے چوکیدار نے فوراً محسوس کر لیا کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ اس نے موم بتی جلائی جس کی مدھم روشنی اس وسیع و عریض کمرے میں پھیل گئی۔ کمرے میں گھومتے ہوئے ہم ایک بڑی آہنی مشین کے قریب پہنچے جس کی عجیب و غریب ساخت نے امریکی نوجوان کو بہت متاثر کیا، جو ایک عورت کے مجسمے سے مشابہ تھی اور اس میں زنگ لگا ہوا تھا۔ اس کے عین وسط میں کچھ اوپر اٹھا ایک بڑا سا آہنی کڑا تھا جس میں موٹا سا رسا بندھا تھا۔ اس رسے کا دوسرا سرا ایک ستون سے بندھا ہوا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ اس مشین کو آئرن ورجن کہتے ہیں اور مجرم کو ہلاک کرنے کے لیے اس مشین سے زیادہ بہتر کوئی مشین نہیں۔ آپ اسے غور سے دیکھیے، یہ برسوں تک خون میں نہا چکی ہے اور اب بھی اس کے ایک حصے پر خون کی جمی ہوئی تہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چوکیدار نے ستون سے بندھا ہوا موٹا سا رسا کھولا اور اسے قوت سے کھینچنے لگا۔ اب ہم نے حیرت سے اس مشین کے اوپر بنا ہوا ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا جو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ یہ آہنی دروازہ بہت بھاری تھا کیونکہ اسے کھینچتے ہوئے بوڑھا چوکیدار جلد ہی ہانپنے لگا۔ تاہم اس نے دروازہ پوری طرح اوپر اٹھا دیا جس پر بہت سی نوکدار سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور ہمیں مشین کے اندر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ آہنی دروازہ اٹھنے کے بعد مشین کے اندر اتنی جگہ تھی جس میں ایک آدمی آسانی سے لیٹ سکتا تھا۔ چوکیدار نے ہمیں بتایا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مشین کس کام آتی تھی۔ ملزم کے ہاتھ پیر باندھ کر اس مشین کے اندر خالی جگہ میں لٹا دیا جاتا تھا اور لوہے کے اس سلاخ دار دروازے کو آہستہ آہستہ نیچے گرایا جاتا۔ بدنصیب قیدی جب ان خون آشام سلاخوں کو اپنی آنکھوں اور جسم کی طرف بڑھتے دیکھتا تو موت کے لرزہ خیز خوف سے جرم کا اقبال کر لیتا اور سارے راز اگل دیتا۔ لیکن بعض ایسے مجرم بھی ہوتے تھے جو اس حالت میں بھی زبان نہ کھولتے تو رسے کو فوراً چھوڑ دیا جاتا اور یہ آہنی دروازہ پوری قوت سے نیچے گر جاتا اور سلاخیں قیدی کے تمام جسم میں پیوست ہو جاتی اور وہ آنن فانن موت سے ہمکنار ہو جاتا۔ امیلیا کی منہ سے چیخ نکلی اور وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ خدا کے واسطے مجھے اس منحوس جگہ سے فوراً لے چلو، اب میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتی ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ہم تو صرف یہاں کے عجائبات دیکھنے آئے ہیں، ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہے، وہ کیا کہے گا؟ میں اسے سمجھا بجھا کر جب واپس کمرے میں لایا تو امریکی نوجوان اس مشین کے پاس کھڑا اس کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ آپ کی بیوی بہت کمزور دل ہے، بلا شبہ انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اپنا تجربہ مکمل کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ کیسا تجربہ؟ یہی معمولی سا تجربہ۔ میں خود کو 1 منٹ کے لیے اس مشین کے اندر لیٹ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوہے کا یہ سلاخ دار دروازہ کس طرح آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے۔ نہیں نہیں، امیلیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے واسطے ہو جیسپن، ایسا نہ کرنا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر آپ ڈرتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چل قدمی کیجیے۔ میں آپ سے کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں ڈرپوک آدمی نہیں ہوں، نہ جانے اب تک کیسے کیسے واقعات مجھ پر بیت چکے ہیں۔ اچھا جو کرنا ہے جلدی کرو، اب ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، میری بیوی کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے۔ میں نے اس امریکی سے کہا، جو حکم جناب کا۔ پھر وہ چوکیدار سے مخاطب ہوا، بڑے میاں کیا تم بھی ڈر گئے؟ یہ لو اپنی جیب گرم کرو۔ ہوجسپن نے سونے کا ایک سکہ بوڑھے کی مٹھی میں دیتے ہوئے کہا، اب لپک کے ایک رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس مشین میں مجھے لٹا دو تاکہ میں اس تجربے کا وہی مزہ پا سکوں جو پرانے زمانے کے مجرموں کو ملتا تھا۔ جناب آپ یہ حرکت نہ کریں، اس میں جان کا خطرہ ہے۔
فرض کیجیے اگر رسہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو؟ ارے بڑے میاں، تمہیں زیادہ دیر تک رسہ پکڑنا نہیں پڑے گا، بس 1 یا 2 منٹ کا کام ہے۔ اس کے بعد میرا دوست مجھے مشین سے باہر نکال لے گا، تم فکر نہ کرو۔ اس تجربے کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے، کہو تو تحریر لکھ دوں؟ اچھا صاحب، جس طرح آپ کہتے ہیں کرتا ہوں، مگر براہ مہربانی کسی سے اس کا ذکر نہ کیجیے گا، ورنہ میری ملازمت جاتی رہے گی۔ چوکیدار باہر گیا اور پتلی رسی کے 2 لمبے لمبے ٹکڑے لے کر آیا۔ پہلے اس نے ہوجسپن کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف باندھ دیے اور پیر باندھنے والا تھا کہ ہوجسپن نے کہا، بڑے میاں پہلے مجھے مشین میں لیٹنے دو، پھر تو میرے پیر باندھ دینا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور مشین کے اندر داخل ہو گیا۔ چوکیدار نے جلدی سے اس کے پیر باندھ دیے۔ واہ کیا شاندار جگہ ہے بھائی، میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس مشین کو اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں، بڑی آرام دہ چیز ہے۔ اچھا بڑے میاں، اب تم اس آہنی دروازے کو ذرا ڈھیل سے آہستہ آہستہ نیچے اتارو، میں دیکھوں تو صحیح کہ جب یہ سلاخیں میری جانب بڑھیں گی تو کیا مزہ آتا ہے۔ اوہ خدا رحم کرے ہوجسپن، کیا تم اس بیہودہ مذاق سے باز نہیں آ سکتے؟ میری بیوی چلا اٹھی۔ اب تمہارا تجربہ مکمل ہو گیا ہے، باہر نکل آؤ۔ کرنل، میں سچ کہتا ہوں اپنی زندگی میں اتنا لطف میں نے پہلے کبھی نہیں اٹھایا، باخدا تم بھی اس تجربے کو آزما کر دیکھو۔ ارے بڑے میاں ذرا آہستہ، تم تو ایک دم رسہ چھوڑ دینے پر تلے ہوئے ہو۔ بوڑھے چوکیدار نے رسہ پوری قوت سے پکڑ رکھا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ لہجہ بہ لہجہ اس کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 5 منٹ کے قلیل عرصے میں آہنی دروازہ صرف 3 انچ کے قریب جھک سکا تھا۔ دفعتاً میں نے اپنے بازو پر ایک تھرتھراہٹ سی محسوس کی۔ امیلیا کی انگلیوں کی گرفت نرم پڑ رہی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا اور ہونٹ سفید پڑ گئے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر مشین کی جانب گھور رہی تھی۔ میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو دہشت سے میری رگوں کا خون جم گیا۔ خدا کی پناہ، وہی منحوس کالی بلی کمرے کے دروازے میں کھڑی مشین کی جانب دیکھ کر ہررا رہی تھی۔ اس کی زرد آنکھیں مشل کی مانند روشن تھیں۔ اس کے جسم کا رواں رواں کھڑا تھا اور اپنی معمولی جسامت سے وہ دگنی نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنا خون آلود جبڑا کھول کر آگے بڑھی۔ ہوجسپن نے بھی اس کی آواز سن لی تھی اور وہ وہیں سے چلایا، کرنل ذرا اس شریر بلی کو دھتکار کر باہر نکال دو۔ لیکن اس سے پیشتر کہ میں آگے بڑھتا، بلی نے اپنی لمبی دم کو گردش دی اور بجلی کی مانند اچھل کر بوڑھے چوکیدار پر حملہ کیا۔ بلی کا دایاں پنجہ چوکیدار کی آنکھ پر لگا اور آنکھ باہر آ گئی۔ بوڑھے کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور موٹا رسہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے رسے کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی، میری انگلیوں نے اسے چھو لیا، مگر اگلے ہی لمحے رسہ کڑے میں سے گزر چکا تھا۔ بد نصیب ہوجسپن کے چہرے کی آخری جھلک میں مرتے دم تک کبھی نہ بھولوں گا۔ موت کے خوف سے اس کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ آہنی دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ ہوجسپن کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی اور اسی لمحے میری بیوی غش کھا کر دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ میں نے امیلیا کو وہاں سے اٹھایا اور کمرے سے باہر برآمدے میں لے جا کر ایک بینچ پر ڈال دیا۔ اس وقت میرے ہوش و حواس بھی گم تھے۔ امریکی نوجوان کی بھیانک موت کا تصور خود میرے لیے جان لیوا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو بوڑھا چوکیدار تکلیف کی شدت سے زمین پر لوٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور کپڑے خون میں تر ہو چکے تھے۔ میں نے رسہ پکڑ کر پوری قوت سے مشین کا آہنی دروازہ اٹھایا۔ ہوجسپن کا حال دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ لوہے کی سلاخیں اس کی کھوپڑی، سینے اور پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل گئی تھیں۔ دروازہ اوپر اٹھتے ہی ہوجسپن کا مردہ اور مسخ شدہ جسم پرشور آواز کے ساتھ کمرے کے فرش پر گرا اور وہ منحوس سیاہ بلی جو ابھی تک وہاں موجود تھی اس کی جانب لپکی اور ہوجسپن کے جسم سے نکلے ہوئے خون کو بڑی رغبت سے چاٹنے لگی۔ میں نے جھپٹ کر وہاں رکھی ہوئی بہت سی تلواروں میں سے ایک تلوار اٹھائی اور بلی کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ اگر میں بلی کو زندہ چھوڑ دیتا تو کیا معلوم وہ ہوجسپن کے بعد مجھے اور میری بیوی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتی۔